किस नंबर 39। उस दिन वो इस पर गुस्सा करके चला गया था। माला को रोना तो आया लेकिन अपना कसूर समझ नहीं आया, और इसके बाद अगले 2 दिन में उसे जहान दिखाई ही ना दिया घर पर, जबकि घर में ज़ोरों शोर से जहान की शादी पर ही लड़ाई जारी थी। और जितनी ज़ोरों शोर से लड़ाई हो रही थी उतना माला का दिल घट रहा था, क्योंकि नगीन मिराल के लिए राज़ी थी और रियाज मामू माला के लिए, जबकि नगीन कह चुकी थी कि माला के अलावा इसकी कोई भी बहू बने उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाकायदा और कुलम कुला नफ़रत का इजहार कर रही थी। यहाँ तक कि पहले तो शायद माला को इग्नोर कर देती थी, अब तो जहान माला होती वही इसको आग लग जाती। जबकि हनैन की शादी की तैयारियां जारी थी। रोज़ शॉपिंग्स पर जाया जाता और रोज़ सामान आ रहा था। यहाँ तक कि इसका फर्नीचर वगैरह भी आ चुका था। हनैन को मामलात में ज़रा भी रद्द-बदल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जहान तो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता और वक्त को तो मालूम नहीं क्या हो गया था। पूरे पूरे दिन घर पर दिखता ही नहीं था। हद ही हो गई, एक रूट लगाकर बैठ गए हैं। अब जब मेरा बेटा शादी करना ही नहीं चाहता इस मनहूस एक बच्चे की माँ से, तो कि वो पीछे पड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है भाभी मेरे घर को ना इस माला का असहेब हो गया है। वो नफरत से और गुस्से से बोल रही थी। यहाँ तक कि किचन में खड़ी माला ये सारी गुफ्तगू सुन भी रही थी। रवाब ने माला को देखा। माला की भी निगाह रवाब से मिली और माला शर्मिंदा सी होती सर झुका गई। रात शायद सब बलाए तुम्हें मैंने सारिम के मुंह से सुना था, तो तुम हाँ कह देना। रवाब ने उसे बताने के साथ ही उसे कह भी दिया कि वो हाँ ही कहे। माला ने इसकी सिम्मत मुड़कर देखा। ये इम्तिहान तो आता हुआ दिखाई दे रहा था और इसके पास हाँ के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। माला के कुछ ना बोलने और नगीन के कोसने पर रुहाब को बहुत दुख हो रहा था। वो एक सांसों से बद्दुआएं दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जान की बारी आवाज़ लाउंज में गूंजी तो नगीन और आफिया समेत हनैन भी दंग रह गई, जबकि इस सलाम की आवाज़ पर तो माला भी हैरान थी। अलबत्ता रुहाब ने कोई असर नहीं लिया, क्योंकि उसे इल्म ही नहीं था कि जहान ने आज से पहले कभी सलाम ही ना किया था। लड़के तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आफिया के सवाल पर जहान के लब मुस्कुरा उठे। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है, अलबत्ता मैं कर ज़रूर लूँगा। अम्मा मुझे काफ़ी दे। मेरे कमरे में वो ऊपर जाने लगा। किचन में रुहाब इससे ले लो, आफिया बोली तो जहान ने सर हिला दिया। यकीन था वो भी होगी। जबकि नगीन ने उठना चाहा तो आफिया ने उसे खींच लिया कि वो दोनों हनैन की सास और उसके घर वालों के कपड़े और कुछ गिफ्ट्स को हनैन की ही मदद से पैक करा रही थी। नगीन कुछ जब हुई, भाभी ज़रा आई। मैं जहान किचन में दाखिल हुआ तो माला दिखाई ही ना दी। रुहाब भी कुछ काट रही थी। उसने रुहाब को कुछ भी ना कहा। जबकि नगीन भी पीछे पीछे आई तो दिल को सुकून सा मिला। माला को ना देकर रुहाब जहान को काफ़ी दे, वो ज़रा नगीन ने कहा तो रुहाब ने सर उठाया और इसे जहान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तवक्कुफ के साथ सर हिला गई। नगीन तो वहाँ से चली गई और जहान तो अभी मना करता माला को अंदर आते हुए देख वो रुक गया, वरना अभी वो रुहाब को रोक रहा था। जहान दीवार से टेक लगाकर आईब्रो उचका गया। माला के हाथ में कांच के गिलास थे। वो चुटके चुटके बच्चे। उसने जल्दी से रुहाब को देखा और टेबल पर गिलास रखा। माला तुम आ गई, प्लीज़ ये काफ़ी बना दो। मुझे बनानी नहीं आती, वो बहाना बनाती हट गई। मेरे कमरे में ले आना। जहान संजीदगी से रुहाब की ये हरकत देकर नागवारी से इग्नोर करता माला को कहकर वहाँ से बाहर निकल गया। माला बिना कुछ बोले इसके लिए काफ़ी बनाने लगी। रुहाब भी खामोशी से अपना काम करने लगी। ऐना की तबीयत नहीं ठीक, शायद वो कल भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। माला ने बस वैसे ही पूछ लिया, जबकि रुहाब सिर हिला गई। माला ने चोर निगाहों से रुहाब को देखा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता था कि वो इस तरह खुद को इसके काम कहने पर चोर महसूस करे, लेकिन इस वक्त अंदर जो इसके चोर था, इसकी वजह से वो परेशान परेशान सी देख रही थी। रुहाब के मोबाइल के बेल बजने पर वो जैसे होश में आई तो काफ़ी को मग में उलटने लगी। अच्छा, दूसरी तरफ कोई बोला था। उसने जवाब दिया, हम अमीम में जाऊंगी। आप इसे मिलने अभी नहीं आ सकती, सारिम को वैसे भी पसंद नहीं है।
رواب آہستگی سے بولی، جی میں کر دوں گی، ان کا شکریہ ادا کرو۔ رواب بولی، کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا سارم نے اسے آزاد کرا دیا ہے، لیکن اسے یقین تھا سارم نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر وہ کرتا تو وہ اسے بتاتا۔ وہ جان گئی تھی، جان نے اس کو چھڑایا ہے۔ وہ موبائل بند کر کے مڑی، نالا کپ ٹرے میں رکھ کر جانے کو دی۔ رغاب نے گہرا سانس بھرا۔ مالا، وہ بولی تو لہجے میں ذرا غصہ سا تھا۔ جی مالا اس کی طرف دیکھنے لگی، جہان بھائی نے میرا لاپی کو بیل کرا دی ہے۔ وہ بولی تو مالا اس کی شکل دیکھنے لگی، میں نہیں جانتی تمہارے اور ان کے معاملات کیا ہے، لیکن ان سے کہو کہ وہ بھی کسی معاملے میں اب میری بہن کو نہ گھسیٹے۔ سارم آپی سے نفرت کرتے ہیں اور شاید اس گھر کا ایک ایک فرد آپی سے نفرت کرتا ہے، تو پھر وہ کیوں دوبارہ میری آپی کو اپنے معاملات میں گھسیٹ رہے ہیں؟ صاف واضح ہے کہ وہ یہ سب کر کے تم سے اور گھر والوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ رغاب غصے سے بولتی چلی گئی۔ مالا کو لگا جیسے ہاں وہ ہی قصوروار ہو، حالانکہ کسی کو علم نہیں تھا وہ دونوں نکاح میں ہے، سوائے بخت اور حنین کے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کہنے پر خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، جیسے شوہر کی وجہ سے بیوی کو سنسنی پڑے۔ وہ اس طرح اس کے آگے سر جھکا گئی۔ رغاب سیدھی ہو گئی، اسے خود پر بھی غصہ آیا۔ وہ مالا کو یہ سب کہہ رہی تھی، اس سے اچھے نہیں لگا۔ معلوم نہیں جہان کیا کرنے والا تھا اس کی آپی کے ساتھ، ان کے جھگڑنے کی اسے ٹھیک طریقے سے خوشی بھی نہ ہو سکی۔ مالا البتہ باہر آئی تو سکینہ کو ڈھونڈتی، کیونکہ لاؤنج میں ہی نگین اور عافیہ تھی۔ وہ جہان کے کمرے تک جا نہیں سکتی تھی، لیکن لاؤنج خالی دیکھ کر اور سکینہ کو نہ پا کر اسے ہی اوپر جانا پڑا۔ حنین کے کمرے میں ارذیل تھا، تبھی وہ کافی لے کر اوپر آئی تو آج عجیب ڈر اندر اترا ہوا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھی کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جبکہ وہ پہلے بھی یہ سب کرتی تھی، لیکن ایسے خوف پہلے نہیں تھا۔ وہ دروازہ بجا کر اندر آئی۔ آ جاؤ۔ جان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھا کر نگاہ جھکا گئی۔ جان نے مسکرا کر دیکھا۔ مالا نے بھی اس کی جانب دیکھا، سائڈ ٹیبل پر مگ رکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ دروازہ بند کر کے ادھر آؤ، اس کی باری آواز پھیلی، جبکہ مالا حیرانگی سے مڑی۔ گھر میں سب ہے۔ مالا شدید گھبراہٹ میں اپنی انگلیاں موڑنے لگی تو وہ سوالیہ انداز میں آئی برو اچکا گیا، تو سب مجھے بلائیں گے؟ وہ بولی اور دروازہ کھولنے لگی۔ بلانے دو، سب کو ڈھونڈ لیں گے، تھوڑی دیر تمہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت کھینچ گیا۔ مالا دب سے بیڈ پر بیٹھی اور جہان نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس کے ارد گرد ہاتھ باندھ کر اس نے اس کے شانے پر توڑی رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور اسے خود میں مزید بھنج لیا۔ جہان ممانی آ گئی تو یہ کوئی اور، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مالا جلدی سے اس سے خود کو چھڑانے لگی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، تھکا ہوا ہوں، گھر بھرا ہوا ہے اور تم میرا تھکاوٹ نہیں اتار سکتی اس وقت، تو مجھے سکون لینے دو۔ اب تم ہلی تو میں ابھی شروع ہو جاؤں گا۔ وہ بھی دروازہ کھول کر پھر اکاڑ لے، جس نے میرا جو اکاڑنا ہے۔ مالا کا دل ہلک آ گیا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے پر تھی جس میں تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ آپ کی امی ہی اکاڑ سکتی ہے وہ ممانی، ہم جتنا تم نے اکاڑ لیا اتنا تو شاید کوئی اکاڑ ہی نہیں سکتا، وہ بولا، اور اس کے سر پر سے دوپٹہ آہستگی سے سرک کر اس نے اس کے ہلکے ہلکے پسینے سے چپکے اس کی شفاف سفید گردن پر بال اپنی باری انگلی سے ہٹائے۔ مالا کے وجود میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی، اس کی سانسیں بھاری ہو گئی، جبکہ جہان اس کی پسینے سے گیلی ہوتی گردن پر جھک گیا۔ مالا خود کو اس سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل اس کے رحم و کرم پر چلی گئی تھی۔ وہ اس کی گردن کو سرخ کر چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ سوری۔ جہان نے اس کی گردن چھوڑی اور اس کا چہرہ تام لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا کہ مالا تڑپ کر اس سے دور ہوئی اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو ہٹائے وہ دور جا کھڑی ہوئی۔ جہان نے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا اور سکون سے اسے دیکھا۔ ذائقہ اچھا ہے، تمہارا شکل و صورت پر کیا فدا ہوں جو تمہارا ذائقہ چکھ لے۔ وہ تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہ آنکھ دبا کر اس پر کمپلینٹ کرتا۔ کافی کا مگ اٹھا گیا۔ آپ نہایت بدتمیز ہیں۔ مالا اپنی گردن صاف کرتی بولی۔ جہان نے سر ہلایا۔ علم ہے اس کا مجھے۔ وہ کافی کی سپ لینے لگا۔ مالا اپنے دل کی دھڑکن سنبھلنے لگی۔ ویسے کس بات کی غصہ کر رہی ہو؟ اٹس کوائٹ نارمل، مجھے غصے کا حق ہے۔
یہ کب سے تو آپ کی مرضی سے ہوگا، جب چاہ نکاح کر لیا، جب چاہ کسی فضول لڑکی سے شادی کی ٹان لی، آپ اتنے بڑے برے کیوں ہیں؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ جان اس کی بات پر آئی بروج کھا کر مگ کو دور کر گیا۔ ابھی وہ کہا لگایا کہ دروازہ بجا اور جہان مالا فشق آتی وہی۔ جان بھی کافی کا مگ ایک طرف رکھ کر ایکٹیو ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن نگین کسی بات کا عافیہ کو جواب دینے لگ گئی۔ اسی وجہ سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے عافیہ کو جواب دینے لگی اور جان نے مالا کو واش روم میں گھسا دیا، جبکہ وہ باقاعدہ بچوں کی طرح منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ حد ہو گئی ہے، وہ بڑکا اور اسے اندر دھکیل کر وہ دروازہ بند کر کے دروازہ کھول دیا۔ جان وہ اس کو پیار سے دیکھنے لگی۔ جی جان بولا تو لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ہاں میں نے تم سے بات کرنی تھی تھوڑی سی۔ نگین اندر آ گئی تو جہان بھی سر ہلا کر اندر آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک نگاہ اس نے صرف واش روم کے دروازے پر ڈالی اور ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ جان میری جان، تم واقعی میرال سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نگین اس کے بالوں کو سنورتی بولی۔ ہاں کر لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ ذرا آواز بلند تھی، جانتا تھا وہ اندر سن رہی ہوگی۔ اچھا کیا تمہیں میرال پسند ہے یا کوئی اور؟ نگین نے پھر پوچھنا۔ پسند تو ہے اماں، لیکن وہ لڑکیاں مری میں ہیں، یہاں کوئی اور رکھ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو نگین نفی میں سر ہلاتی ہنس پڑی۔ شرم ورم نہیں آتی تمہیں؟ ماں ہوں تمہاری، دوست نہیں جو تم منہ پاڑ کر سب کہہ دیتے ہو۔ آپ تو میری جان ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ چومنے گیا۔ نگین مسکرائی۔ اچھا پھر ٹھیک سے بتاؤ تاکہ پھر میں کچھ تیاری کروں۔ وہ بولی کر لے نہ تیاری، اب کتنی بار کہوں؟ لائے اپنی بہو ذرا گھر میں، دل لگے میرا بھی۔ وہ مزے سے بولا جان بوجھ کر، جبکہ نگین ہنس دی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو میں بھی شادی کی بات کرتی ہوں رو آپ کی امی سے۔ وہ بولی تو جہان سر ہلا گیا۔ تم نے کافی پی لی، کچھ کھاؤ گے مزید؟ نگین نے کہا تو اس کی گود سے سر اٹھا گیا۔ نہیں ابھی سوؤں گا، تھوڑا سٹریس ہے، اگر آپ اجازت دو تو تکن اتار لو۔ وہ بولا اور اماں کو دیکھنے لگا۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی پوچھنے والی؟ اتارو اپنی تکن، اچھا ہے فریش ہو جاؤ، میں یہاں کسی کو آنے نہیں دوں گی، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا، بلکہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لو، ٹھیک ہے؟ وہ بولتی باہر نکل گئی۔ تھینک یو ماں، جہان بولا تو نگین اس کے واری صدقے سی ہو گئی اور خود دروازے کو تالا لگا کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جان بستر پر لیٹ گیا اور مزے سے مسکراتی نگاہوں سے بند دروازے کو دیکھنے لگا، جبکہ اندر سے آواز ہی نہ آئی۔ وہ پھر بھی پورا ضدی تھا، تبھی جان بوجھ کر کچھ نہیں بولا اور مالا کو 5 منٹ بعد خود ہی باہر نکلنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے۔ ہائے میرے بچہ، ادھر آؤ، نہیں آنا مجھے۔ وہ غصے سے آنسو صاف کر کے بولی۔ ایسی کی تیسی تمہارے نخرے کی، ذرا تھوڑا سا وقت دے دو، دل تمہیں دیکھ کر حواس بول رہا ہے۔ جان نہیں جائے اس میرال کے پاس، وہ مری والیا جو ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی دروازہ کھولنے لگی، جبکہ جہان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر کھینچ لیا۔ جان نہیں، تم سے نہیں پوچھا میں نے۔ اچھا چپ چاپ تھوڑی دیر منہ بند رکھو، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ نہیں مجھے نہیں ماننی آپ کی، میں زبردستی کروں گا۔ پھر وہ اسے دھمکانے لگا۔ میری مرضی تو ہے بھی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے رونے لگی۔ جان مسکرایا اور اس کے بھیگے ہونٹوں پر جھک گیا۔ بڑی بے تابی سے اس نے اس کے وجود پر اپنے ہاتھوں کو گردش دی تھی۔ آئی ایم سوری، اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں بھرتا بولا۔ میں تم پر غصہ اتار رہا تھا اس دن، تم تو ننھی سی جان ہو میری۔ وہ اس کے ہونٹوں سے الگ ہوا۔ جھوٹ؟ وہ گال صاف کرنے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پھر اور کچھ نہیں، فی الحال منہ بند کرو اپنا۔ نہیں جان، میں کیسے باہر جاؤں گی؟ وہ بولی۔ میں جینٹل مین کی طرح بیہو کروں گا۔ ڈونٹ وری، ہٹے جھوٹے ہیں آپ۔ وہ اسے دور کرنے لگی، جبکہ جہان ہنسنے لگا۔ سب میرا پوچھیں گے، رخ آپ جانتی تھی میں یہاں ہوں۔ پلیز جائیے، پھر وعدہ کرو رات کو بلا چراؤ آؤں گی میرے پاس۔ وہ بولا تو مالا جلدی سے مان گئی۔ رات کی رات کو دیکھی جاتی۔ جان نے آئی بروج کھائی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں تمہیں سوری کر رہا ہوں اور تمہیں سارے گھر کی پڑی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈرتا ہوں میں کسی سے؟ میں اپنے باپ سے نہیں ڈرتا۔ تمہیں لگ رہا ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ نہیں میں آئی لو یو کہو۔ وہ غصے سے گھورتا سگریٹ لبوں میں رکھ گیا۔ ہاں؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کہو آئی لو یو۔ وہ بھڑکا نہیں، وہ سر جھکا گئی۔ میں تمہاری اس ارذیل کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دوں گا۔
آئی لو یو پٹ سے مالا بولی جا۔ وہ غصے سے بولا اب تو بول دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی، اتنا عزیز ہے وہ ارزیل تمہیں جان تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ جاؤ یہاں سے۔ مالا اٹھ گئی اور رات تم نہ آئی نا تو خدا کی قسم زندہ گاڑ دوں گا۔ پہلے تمہاری اس اولاد کو ماروں گا، پھر تمہیں، اور پھر تمہاری قبر پر مزار بنا کر 10 روپے کی ٹکٹ لگا دوں گا۔ یاد رکھنا نکلو اب۔ مالا اس کے دھمکانے کو سمجھ نہیں سکی۔ بھلا اس کی قبر کو کوئی 10 روپے دے کر کیوں دیکھنے آئے گا؟ لیکن پرواہ کیے بنا وہ باہر نکلی اور سب سے پہلے ارد گرد دیکھا۔ سب ادھر ادھر تھے۔ وہ جلدی سے حنین کے کمرے میں چلی گئی اور ارزیل کو اس سے لے لیا تاکہ وہ ارزیل کو اسے اپنے پاس رکھ سکے۔ کیا ہوا؟ حنین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے باہر گئی کہیں وہ اس کا گردن پر اس کا بنایا نشان نہ دیکھ لے۔ وہ جلدی سے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ بخت گھر میں آیا، اس کے لبوں میں سگریٹ تھی۔ اس نے وہ سگریٹ باہر نکال کر پھینک دیا اور اندر آیا۔ بخت، عافیہ نے پکارا تو وہ ان کے پاس آ گیا۔ بخت، تم نے سگریٹ پی؟ عافیہ حیرانگی سے بیٹے کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھنے لگی۔ وہ بس میں نے بات ادھر ادھر کر دی، دل ہی نہ کیا کہ کوئی بحث کرے۔ کیا ہوا ہے؟ بخت، عافیہ متفکر سی تھی، لیٹ گیا۔ وہ آہستگی سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ عافیہ ہونک سی اس کی پوچھ دیکھنے لگی۔ جبکہ بخت کمرے میں آیا تو اینا کو جائے نماز پر اور اذان کو بیڈ پر دیکھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے صوفے پر کوٹ پہن کر آگے بڑھا۔ اینا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ بخت، میری بات سنیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ کھولا اور اینا کو باہر دھکیل دیا۔ اینا ایک دم پریشان سی ہوئی، نروس سی لگنے لگی کیونکہ عافیہ حیرانگی کے مارے صاف کھڑی تھی۔ بخت نے اذان کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں تھما کر بنا کچھ بولے اس کے منہ پر کھینچ کر دروازہ مارا اور اینا نے عافیہ کو دیکھا تو ان دونوں کی لڑائی ہوئی۔ عافیہ اس کی صورت تکنے لگی۔ بس بخت خفا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں تم منا لینا اسے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے تمہیں کمرے سے نکال دیا؟ وہ ذرا غصے سے بولی۔ اس کی حالت کیا ہے یہ بھی احساس نہیں تمہیں؟ بخت، دروازہ کھولو، عافیہ بولی، جبکہ اندر ایسا لگا جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بجاتی کہ اینا نے روک دیا۔ وہ ابھی غصے میں ہے، میں کچھ بنا لیتی ہوں ان کے لیے۔ وہ اذان کو انہیں دیتی بولی، جبکہ عافیہ کو ذرا غصہ آیا۔ یہ مرد ہوتی ہی ایسے ہیں، ایک بار اس کے باپ نے بھی یہی کیا تھا، حنین کی باری کمرے سے نکال دیا اور وجہ کیا تھی؟ کھانا پسند نہیں آیا۔ واہ، غصہ آ رہا ہے مجھے اس پر، وہ تپی ہوئی بولی تو اینا سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور سینک کا پانی کھول کر بہت سارا پانی منہ میں ڈال لیا کہ آنسو نہ دیکھے۔ میرال جب سے آئی تھی تب سے ہی چپ تھی۔ بلال تو بولا ہی نہیں تھا اور باقی سب بھی چپ ہی تھے۔ ایسا نہ لگا وہ 1 سال بعد ملی تھی ان لوگوں سے۔ امی، میری بیل کس نے کرائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے ماں سے پوچھنے لگی۔ پہلے تو لگا سارم نے کرائی ہے، میری بچی نے بڑی منتیں کی جو تھی اس کی، لیکن اب پتہ چلا ہے جہان عالم نے کرایا ہے۔ جہان عالم؟ میرال حیران ہوئی۔ ہاں واقعی امی، جہان نے بیل کرائی ہے میری، پھر تو پرسنل میں اسے جا کر شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھے۔ وہ خوش ہو گئی جبکہ اس کی ماں نے اسے دیکھا ہوش کے ناخن لے لے۔ میرال اب تو کیا لو یقین، کوئی ناراضگی، کوئی مقصد ہوگا اسے آزادی کے پیچھے۔ وہ خود ہی سوچنے لگی، پہنچ گیا ہے اس کا مقصد، مجھ تک شادی کرنا چاہتا ہے تم سے۔ وہ کیا؟ میرال کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن بلال نے صاف منع کر دیا ہے۔ خیر ابھی تو وہ رشتہ لائے ہی نہیں، بلال نے کہہ دیا ہے رباب کو کہ انہیں آنے بھی نہ دے، کیونکہ وہ کون ہوتا ہے میرا فیصلہ کرنے والا۔ میرال بگڑی۔ میرال بس کرو، اپنی عزت کا خیال کرو کچھ۔ امی غصے سے بولی، آپ چاہتی ہی نہیں آپ کی بیٹی کا گھر بسے؟ میں جا رہی ہوں اس سے ملنے۔ میرال، امی پیچھے سے بولی، جبکہ میرال نے چادر لی اور باہر نکل گئی، جبکہ امی پریشانی سے رباب کو کال کرنے لگی کہ یہ لڑکی معلوم نہیں اب کیا گل کھلائے گی۔